बैक आफ्टर द ब्रेक और अब कुछ बात करते हैं गज़ा की। और ऐसा लग रहा था कि ईरान और लेबनान के ऊपर जो इस्राइली और अमरीकी हमले किए जा रहे हैं उसके बाद जो गज़ा की सूरत हाल है उससे तवज्जो इंटरनेशनल मीडिया की ख़ास तौर पर हटती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स की जानिब से बार बार वहाँ से सोशल मीडिया पैगामात की बनाकर गुजारिश की जा रही है कि वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड और जो मेडिकल एड है उसकी अशद ज़रूरत है। ज़ख्मियों के लिए, मरीज़ों के लिए वहाँ पर दवाएं मौजूद नहीं हैं, सर्जरीज़ करने के लिए उनके पास जो इक्विपमेंट चाहिए वो मौजूद नहीं है, जो दवाएं चाहिए वो मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा था। लेकिन फिर 19 अप्रैल को इसराइल के अपने अखबार हैरेट्स में एक ख़बर सामने आती है जो कि वो ज़ख्म ताज़ा कर देती है, जो कि पिछले 2.5 से 3 सालों में फ़लस्तीनियों ने सहे हैं, जो मज़ालिम उनके ऊपर ढाए गए, जो जुल्म और सितम उनके ऊपर किया गया, जिसकी बात नहीं हो रही थी, वही बातें जो हैं वो दोहरा दी गई। और वो भी इसराइली फ़ौजियों की जानिब से या उन लोगों ने जिन्होंने IDF में किसी हद तक सर्व किया और उन्होंने अपनी कहानियाँ शेयर की हैं और किस तरह से इसराइली फ़ौजियों को उन मसाइल के बाद नफसियाती मसाइल का सामना है। इसके ऊपर एक पूरा जो आर्टिकल है वो सामने आया, जिसके ऊपर सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर उसामा शफीक ने इसका उर्दू तर्जुमा भी किया है। इसी पे उनसे बात करेंगे कि क्या हक़ाइक़ इस आर्टिकल के ज़रिए से, इस कॉलम के ज़रिए से सामने आए हैं और उसके बावजूद भी दुनिया खामोश है, उसकी वजह क्या है। हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा शफीक आपका। आपने बल्कि हम सब के लिए ये मैं कहती हूँ कि आसान कर दिया कि इसका एक उर्दू तर्जुमा आपकी जानिब से सामने आया है। हैरेट्स में ये जो पब्लिश हुआ था आर्टिकल, मैं चाहूँगी कुछ बताएं कि इसमें किन स्ट्रगल्स और किन चैलेंजेस का जिक्र किया गया इसराइली फ़ौजियों की जानिब से। बहुत शुक्रिया नीलम आपका, और इस्लाम चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि उसने इस पूरे 2-2.5 साल के अरसे में, अब तो 3 साल होने को आ रहे हैं, अहले फ़लस्तीन पे होने वाले मजालिम को बार बार कवर किया है। मामला ये है कि जब से जंग बंदी हुई है 7 अक्टूबर 2025 के बाद से, इस मामले के ऊपर से तवज्जो हट गई है। और हम पिछले प्रोग्रामों में भी ये बात करते रहे हैं कि जनूबी किनारे में जो कुछ हुआ, जनूबी लबनान के अंदर जो कुछ हुआ, लेकिन अब जो इसराइल के अंदर की गवाही है वो इससे भी ज़्यादा हैबतनाक है और दहशतनाक है और हौलनाक है। अगर ये कोई और मगरबी मीडिया या कोई मशरक़ी मीडिया का आउटलेट इस खबर को शाया करता है, इस रिपोर्ट को, शायद उसके ऊपर 10 सवाल होते। लेकिन ये जो अखबार है हैरेट्स, ये 1919 से शाया हो रहा है, यानी कि इसराइल का सबसे कदीम अखबार है। और ये वो अखबार है कि जिसने इसराइल की फाउंडेशन रखी है। जिस तरह हम पाकिस्तान के हवाले से कहते हैं कि डॉन एक नज़रियाती ऑर्गन है इंग्लिश के अंदर, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान का क़याम पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, उसके बाद नवाए वक्त है। इसी तरह हैरेट्स वो अखबार है कि जो 1919 से शाया हो रहा है, और वो मुतवातिर रियासत इसराइल के हक़ में लॉबिंग करता रहा है, रायम्मा की तवज्जो बनाता रहा है और लोगों को उस हवाले से आगाह करता रहा है। लेकिन उसने जो रिपोर्ट शाया की है गुज़िश्ता रोज़ 19 अप्रैल को, वो एक दहला देने वाली रिपोर्ट है। यानी कि न सिर्फ उनके अंदर वो फ़ौजी शामिल हैं जो IDF यानी कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से लड़ते रहे, उसमें मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं कि जिन्होंने जो इंकशाफात किए हैं वो इंकशाफात ख़ुद किसी आलमी अदालत में बतौर सबूत पेश किए जा सकते हैं। और ये जेनोसाइड का एक ऐसा नाकाबिले तरदीद सबूत है कि जो उन फौजियों की जानिब से सामने आया है कि जो इन जराइम का में मुलव्विस रहे हैं बिलवास्ता या बिलावास्ता। यानी कि उन्होंने इसके अंदर ये कुछ लिखा है कि निहत्ते फ़लस्तीनियों के ऊपर उन्होंने इतनी गोलियां चलाई कि उनके पेट के अंदर से सब कुछ बाहर आ गया, और उसके बाद बिल्डोज़र लाए और बिल्डोज़र के ज़रिए मट्टी फेंक के उसके ऊपर बिल्डोज़र चला दिया गया उन लाशों के ऊपर भी, जिसकी वजह से उनकी शनाख्त क्या होती वो तो मलबे के अंदर दबा दी। इसी तरीके से उसके अंदर एक और हैबतनाक रिपोर्ट ये है कि एक फ़र्द को जिसको जाते हुए गिरफ़्तार किया गया, उसके 4 साथी जो है मार दिए गए IDF की जानिब से, एक को ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार किया गया। और जो शैन बिट है, जो इसराइल की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या खुफिया एजेंसी आप कह लीजिए उसको, उसके एहलकार उस ज़ख्मी से मिलने के लिए एक दिन के बाद आए
اور نہ صرف ایک دن کے بعد آئے وہ زخمی سردی میں ٹھٹرتا رہا، بلکہ آنے کے بعد اس کے اوپر انہوں نے پیشاب کیا. یعنی کہ یہ کوئی فلسطینی نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ وہ اسرائیلی فوجی کہہ رہا ہے جو اس وقت وہاں پہ موجود تھا. اس کے بعد انہوں نے اس واقعے کو بھی رپورٹ کیا ہے. یعنی کہ تمام واقعات مختلف اسرائیلی فوجیوں کی جانب جی سے رپورٹ ہوئے ہیں، کوئی ایک وٹنس نہیں ہے، مختلف اکاؤنٹس نہیں ہیں. ایک واقعے کے اندر انہوں نے بتایا کہ ایک فلسطینی کی انہوں نے پکڑا چھاپا مار کے، اور اس کے بعد اس کے مرد کے جو پرائیویٹ پارٹس تھے ان کے اوپر کلپ ٹائی کر کے اس کو کھینچا گیا اور درد سے وہ چیختا رہا. ایسے تک جو ہے وہ ایویڈنس ان کے سامنے آئے ہیں. اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فوجی اس کے اندر ملوث تھے یا وہ تماشا دیکھتے رہے یا اس گروہ کے ساتھ موجود تھے کہ جو یہ تشدد کرتے رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی. اور ایک خاتون فوجی نے یہ کہا کہ وہ دن میں 4 4 6 6 دفعہ نہاتی ہے، لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر گندگی موجود ہے. اور کئی فوجی ایسے ہیں جو چیخنے چلانے کے اور مینٹل ڈس آرڈر کے PSDT کے عادی ہو گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کی پرائیویٹ لائف اور لائف ان کی پوری متاثر ہو گئی. دوسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ آئی اوپننگ بھی ہے، اور ایک اور ایویڈنس ہے کہ اسرائیلی فوج کے اندر اس وقت مینٹل ڈس آرڈر کے جتنے زیادہ امراض سامنے آئے ہیں وہ اسرائیل کی تاریخ میں سامنے نہیں آئے. اور یہ بھی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیلی فورسز کے ساتھ بقول سائیکولوجیکل ایکسپرٹس یا ان کے انسٹیٹیوشنز کے اندر، یعنی کہ ان کی یونیورسٹیز کے اندر اور ان کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھاتے ہیں اور ان کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی ہولناک رپورٹ ہے جی کہ اگر آپ اس کو رپورٹ کو پڑھیں تو شاید ہی کوئی فرد اس کے اوپر ضبط کر سکے. بالکل ایسی ہے ڈاکٹر اسامہ. جب آپ نے شیئر کیا اس کے بعد میں نے اس کو پڑھا، اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ دل دہلا دینے والے. ہم آپ کے ساتھ ہی شو کرتے رہے ہیں تقریباً 2 سال، پیلسٹائن کی سچویشن پہ جو ویژولز امیجز آتے تھے وہ بھی دکھاتے رہے. خواتین کے ساتھ جو مظالم کیے گئے، بچوں کے ساتھ جو مظالم کیے گئے، ہند رجب کی جو کہانی ہے جس کے اوپر فلم بنائی گئی ہے، وہاں پہ جو انٹرنیشنل ڈاکٹرز موجود تھے انہوں نے جو وہاں پہ قصے سنائے ہیں، وہاں پہ ہیومینیٹیرین سیکٹر کے جو ایکٹیوسٹ موجود تھے وہ بھی. لیکن اتنے ساری گواہیاں اکٹھی ہونے کے بعد بھی دنیا کا جو ضمیر ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یہ بس بات میری سمجھ میں آتی نہیں ہے. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں. دیکھیں نیلم، مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب جو ہے وہ رائی کا پہاڑ بناتا ہے، اور مشرق جو ہے اپنے پہاڑ کو بھی رائی کے برابر بھی ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے. اور اسی طرح مسلمانوں کا خون جتنا ارزاں ہو گیا ہے اس کی تو کوئی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی. غزہ کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اکاؤنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں. 4 6 واقعات ہیں، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں درجنوں اور ہزاروں واقعات ایسے ہوں گے جو اس 2 سال کے عرصے کے اندر ہوئے ہوں گے، اور شاید وہ کسی ضبط تحریر میں نہ آ پائے. یہ تو بہت پرانی بات ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جو کچھ جنوبی لبنان کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ جنوبی کنارے کے اندر ہو رہا ہے، بیت المقدس کے اندر ہو رہا ہے، جو کچھ ایران کی جنگ کے پہلے روز 28 فروری کو ہوا کہ ایک اسکول کے اوپر 168 بچیوں کو میزائل مار کے ہلاک کر دیا گیا، اور ہلاک بھی ایسے کیا گیا کہ ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے اور ان کے جسم بھی ثابت نہ مل سکے. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا اور تمام کی تمام دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مغرب کے اندر رہنے والے بھی اس حوالے سے حساس ہیں، اور میں ہیرٹس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کا نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو ہیومینیٹیرین اکاؤنٹ اس نے شیئر کیے ہیں، اگر وہ اخبار شیئر نہیں کرتا تو شاید اس کی اتنی ریلائبلٹی دنیا کے اندر نہیں ہو پاتی، چاہے دنیا کو کوئی بھی میڈیا اس کو شیئر کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایسی مؤثر آوازیں اس وقت موجود ہیں کہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے، جو عالمی ضمیر کے حوالے سے بار بار ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیے پوپ لیو نے جو کچھ کہا ہے وہ ایک مغرب کے لیے ایک نمائندہ آواز ہے، اور 1.4 بلین لوگوں کے وہ نمائندہ ہیں. یعنی کہ ایک ایسا مذہب جس کے ماننے والوں کی تعداد 1.4 ارب ہے، 1.5 ارب کے قریب لوگ ان کے ماننے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ 1.4 ارب یا 1.5 ارب لوگ اس حوالے سے ان ظلم اور بربریت کے خلاف ہیں. اسی طریقے سے پورا عالم اسلام کہ جس کی آبادی تقریباً 2 ارب کے قریب ہے، وہ بھی ان مظالم کے خلاف ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آوازیں اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک نہ صرف وہ اپنی آواز کو بلند کریں،
اس کے آگے آ کے لابنگ کریں اور اس کے بعد ان مظالم کو کرنے والے ظالموں کا ہاتھ روکنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ سب باتیں، یہ تمام تقاریر، یہ تمام ٹاک شوز، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور مسلمانوں کا اور انسانوں کا خون اسی طرح بہتا رہے گا۔ ڈاکٹر اسامہ، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں دہشت گردی کو ڈیفائن کرنے کی اب ہائی ٹائم ہے کہ اس کو ڈیفائن کر لیا جائے؟ کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہے جو مختلف قسم کی ایپس ہیں جس کے اوپر جو انٹرنیشنل موویز ہیں ان کا مواد، اور اس میں جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اگر لیبنن میں کوئی بچہ شہید کیا جاتا ہے تو اس کو کولیٹرل ڈیمیج کہا جاتا ہے، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ظالم نہیں ہیں، یہ وار فیئر کا نتیجہ ہے، یہ تو اس میں شامل ہے، یہ تو اسٹریٹجی ہے۔ اور اگر وہی بچہ کوئی کسی مغربی ملک میں اگر اپنی جان سے جائے تو اس کو دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے۔ تو اب ہائی ٹائم نہیں ہے کہ مسلم کنٹریز جو ہیں وہ اس پہ کوئی سٹینڈ لیں کہ یہ جو آپ نے ٹیررزم کو ملا دیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اب یہ مزید ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس ایک ڈیفائن کیا جائے، کولیٹرل ڈیمیج یا وار فیئر کے الفاظ استعمال کر کے آپ اپنی جو اٹراسٹیز ہیں، جو مظالم ہیں، اس کو کور نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، دیکھیں نیلم، ایک تو یہ چیز ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ چاہے جتنا بھی پروپیگنڈا کر لیں، لیکن مغرب کا پروپیگنڈا اس سے زیادہ تیز ہے، اور اس سے زیادہ پاکستان جی کے اندر قتل ہوتا ہے ڈینیل پرل، وال اسٹریٹ جرنل کا نمائندہ، جس کے بارے میں خود ڈپلومیسی ہے کہ وہ شاید اسپائی تھا، وہ شاید صحافی تھا، بہرحال وہ قتل ہوا۔ اس کے اوپر مغرب نے فلم بنا دی، دا مائٹی ہارٹ، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ غزہ کے اندر، صرف غزہ کے اندر ان 2 سالوں میں دونوں جنگ عظیم کو ملا کر اس سے بھی زیادہ صحافی قتل کر دیے گئے، لیکن کوئی ایک فلم بن سکی کیا؟ مجھے اور آپ کو 10 صحافیوں کے بھی نام یاد ہیں؟ کیا ہم انس الشریف کے اوپر، مریم ابو داقہ کے اوپر، یا کسی اور کے اوپر کوئی فلم بنا سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہمارا جو ہے وہ میرا خیال میں مؤثر نہیں ہے، اور جو کچھ بھی خبریں آ رہی ہیں بحیثیت مجموعی، ہمارا بدقسمتی یہ ہے کہ یہ خبریں بھی ہمیں دوسری طرف سے ہی مل رہی ہیں، ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے، پرائمری سورس کے ہم ان جا کے اکاؤنٹس کو جمع کر سکیں۔ اگر یہ ہیرٹس اخبار رپورٹ شائع نہیں کرتا تو شاید یہ رپورٹ کبھی منظر عام پر بھی نہیں آتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے پروپیگنڈا کی کمی ہے، بلکہ اجتماعی طور پر مسلم امہ کے اندر اس حساسیت کی کمی ہے جو ان کے مسلمانوں کا خون بہانے کے باوجود ان کے اندر ایک وقتی ابال تو آتا ہے، لیکن وہ کوئی منظم طور پر، کوئی مربوط طور پر، کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کی صورت میں کوئی کام نہیں کرتے۔ ابھی آج رپورٹ شائع ہوئی ہے، چند دن اس کے اوپر بات چیت ہوگی، اس کے بعد پھر کہیں پس منظر میں چلی جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو نہ صرف خبروں میں زندہ رہنا چاہیے، اس کو جتنے بھی مواقع آپ کے پاس ہوں، چاہے وہ نغمے ہوں، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ ڈاکومنٹری ہو، چاہے مسلم اسٹیٹس کو چاہیے کہ اس ظالم کا ہاتھ روکنے کی صورت میں جو کچھ بھی ہو، سرمایہ۔ بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسامہ، مجھے یہ بتائیں کہ پنجروں میں رکھے جانا، کہ پراپر کوئی سیل نہیں ہے کہ جس میں فلسطینی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، پھر خواتین کے ساتھ، آدمیوں کے ساتھ، پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو۔ پچھلے دنوں آپ سے ہی بات ہوئی تھی کہ جب ایک فلسطینی شہری جو ہیں آکیپائڈ ویسٹ بینک میں، ان کے 2 سال کے بیٹے کو ٹارچر کیا گیا تھا ان کو ہرٹ کرنے کے لیے، اور اس طرح کے لاتعداد واقعات ہیں یہ۔ اور اب جو نیا قانون پاس کیا گیا ہے ڈیتھ سینٹنس دینے کے لیے، آپ کو نہیں لگتا کہ اب کم از کم فلسطینی قیدیوں کے رائٹس تو ملنے چاہیے جو پوری دنیا میں ملتے ہیں، وہ بھی نہیں مل رہے، اور ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں جو کہ انٹرنیشنل میڈیا، مختلف بڑے بڑے ادارے وہ بھی کور کرتے ہیں، وہ بھی رپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فلسطینی تو اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، مطلب آخری سانس تک وہ اپنے حالات و واقعات بیان کر رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے 2 سے 3 مہینے میں کسی اور ملک نے ان کے رائٹس کے حوالے سے کوئی بات کی ہو؟ دیکھیے نیلم، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اقوام عالم کا فیلئر ہے، اقوام متحدہ مردہ فورم ہے۔
مغرب کے عوام کو جس طرح انہوں نے پریس کیا ہے مغرب کی حکومتوں کو، ان کو اب سڑکوں پہ دوبارہ نکل کے آنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان ہولناک رپورٹس کے بعد، اور اپنی حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے۔ آپ خالی حکمرانوں سے توقع رکھیں گے وہ کچھ کریں گے، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ وہ سب اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرتے رہیں، وہ سب اسرائیل کو سیکیورٹی اور لاجسٹک فراہم کرتے رہیں، وہ اسرائیل کو ڈیفنس فراہم کرتے رہیں، تو وہ خود نہیں آئیں گے جب تک عوام سڑکوں پہ نہ نکلیں، اور عوام سڑکوں پہ نکل کر بتائیں کہ مغرب کے اندر مرنے والا بھی انسان ہے، اور مشرق اور غزہ اور فلسطین کے اندر مرنے والا بھی انسان ہے۔ اس قیدی کے بھی وہی حقوق ہیں جو آج برطانیہ اور امریکہ کے قیدی کے حقوق ہیں، جو غزہ اور فلسطین سے لوگ قید کرا کے اسرائیل کی جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں اور جانوروں سے بدترین سلوک کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی وہی جنیوا کنونشن اور وہی سلوک ہونا چاہیے جو اقوام عالم نے اپنے لیے رکھے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے جی بائنڈنگ کے سب لوگوں کو ساتھ لے کر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر صف اول کا کردار جو لیڈنگ رول ہے وہ مغربی اقوام، مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر یہ بربریت اور ظلم نہیں رکے گا، اور اس ظلم اور بربریت کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر ایک اور تشدد کی لہر اٹھے گی جو شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک۔ بالکل آخر میں چاہوں گی ڈاکٹر اسامہ اس بات پہ بھی کامنٹ کر دیں، اسلام آباد ٹاکس اس کا دوسرا دور شروع ہونے والا ہے، کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے تو وہی سٹیٹمنٹس ہیں، ایک سٹیٹمنٹ میں ڈیل ہونے والی ہوتی ہے اور اگلے سٹیٹمنٹ میں ایک نئی دھمکی ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور کنفرم ہو چکا ہے کہ یو ایس ڈیلیگیشن اسلام آباد پہنچ رہا ہے، ایران نے ابھی تک واضح نہیں کیا، کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس کے راؤنڈ 2 سے؟ دیکھیں راؤنڈ 2 کے اوپر تو میری رائے یہ ہے کہ راؤنڈ 2 بھی ہوگا اور جنگ بندی میں توسیع بھی ہوگی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بعد امریکہ اور ایران جو ہے وہ دوست بن جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک عارضی جنگ بندی ہوگی، سال 2 سال 4 سال 5 سال جتنا عرصہ چلے یہ چل جائے، لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے درمیان جو خلیج بڑھ گئی ہے، گہری ہو گئی ہے، وہ کم ہوگی۔ امریکہ اس وقت بہت بری طرح معاشی زوال کا شکار ہے، اس جنگ کو وہ سسٹین نہیں کر پا رہا ہے، تو وہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ اس سے زیادہ اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے۔ ایران کے بعد اس کا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ترکیہ ہے، اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ترکیہ کے اندر اگلے سال کے مڈ کے اندر نیٹو کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، شاید اس سے پہلے پہلے ترکیہ کے اوپر بھی شاید کوئی حملے کا پلان اسرائیل کر دے تاکہ اس نیٹو کے اتحاد کو بھی سبوتاژ کر سکے۔ تو یہ جنگ جو 2023 سے شروع ہوئی ہے مجھے رکتی ہوئی نظر نہیں آتی، اور یہ پاز ضرور آئے گا ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر، لیکن اسرائیل جب تک اپنے جارحانہ عزائم کو لگام نہیں ڈالے گا، امریکہ اس کو لگام نہیں ڈلوائے گا یا کوئی اور اس کو لگام نہیں ڈلوائے گا، یہ دیرپا امن کی ضمانت نہیں ہے۔ بہرحال جتنی عرصے بھی جنگ بندی ہو یہ دنیا کے امن کے لیے بہتر ہے، ہماری دعا تو یہ ہے کہ جنگ بندی دیرپا ہو، لیکن مجھے یہ زیادہ دیرپا نظر نہیں آتا۔ بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر اسامہ، سینئر پولیٹیکل